नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहाँ यहूदियों के दो बड़े कबीले थे, जिनमें से एक कबीले का नाम था बनु कुरैज़ा और दूसरे का नाम था बनु नज़ीर। और इन कबाइल ने मुसलमानों से ये मुआहिदा किया था कि कुफ़ार मक्का की जानिब से मुसलमानों पर हमले की सूरत में ये दो कबाइल मुसलमानों का साथ देंगे। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने इस मुआहिदे की, इस वादे की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जब भी मुसलमानों पर हमला हुआ तो हमेशा चोरी छुपे मुशरिकीन मक्का को सपोर्ट किया करते थे। अब रसूलुल्लाह वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, आपने हमेशा दरगुजर से काम लिया, इग्नोर किया। लेकिन जब ग़ज़वा खंदक में भी यहूदी कबाइल बिलखुसूस बनु कुरैज़ा ने मुआहिदे की बरखिलाफ जाकर काफिरों का साथ दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इनसे कोई मुआहिदा, कोई अग्रीमेंट नहीं, बल्कि इनसे जंग होगी। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार वादा खिलाफी कर रहे थे, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की फतह की खबर सुनकर बनु कुरैज़ा के अब होश उड़ गए। अब तो ये फातेह बनकर वापस आ रहे हैं और अब जो वादा खिलाफी की थी उस पर अपने इबरतनाक अंजाम से खौफजदा होकर उन्होंने खुद को एक किले के अंदर महसूर कर लिया। 55 दिन 55 डेज वो इसी तरह किले में महसूर रहे, खुद अपने आप को बंद किया हुआ है खौफ के मारे। लेकिन आखिरकार अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भिजवाया, मैसेज भिजवाया कि आप अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे पास भेजें ताकि हम उनसे मशवरा कर सकें। बनु कुरैज़ा ने मशवरे के लिए ख़ास तौर पर हज़रत अबू लुबाबा का नाम इसलिए तजवीज़ किया था क्योंकि उनका ताल्लुक़ कबीला बनु औस था, से था। और बनु कुरैज़ा और बनु औस के बहुत पुराने देरीना ताल्लुकात चले आ रहे थे। तो हज़रत रिफ़ा बिन अब्दुल मुंज़िर अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार बड़े बुलंद मर्तबत सहाबा में हुआ करता था, जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की। ग़ज़वा बदर के मौके पर चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना कायम मकाम बनाकर मदीना मुनव्वरा भेज दिया था, इसलिए आप अगरचे जंगे बदर में हिस्सा नहीं ले सके थे, लेकिन रसूल अल्लाह ने उन्हें बदरी सहाबा में शुमार फरमाया था क्योंकि ड्यूटी आपने भरपूर निभाई और माले गनीमत में से हिस्सा भी उन्हें अता किया था। आपको बारगाह नबी में खास मकाम, एक प्रोटोकॉल हासिल था, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। और यही वजह है कि जब बनु कुरैज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज भिजवाया कि आप अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे पास भेजिए, हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, हमारे उनसे पुराने रिश्ते हैं, रवाबित हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू लुबाबा तुम इनसे जाकर मिलो, इनकी बात जरूर सुनो कि वो क्या कहते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, रसूलुल्लाह कहते हैं इनसे कोई वादा करके नहीं आना। रसूलुल्लाह हुक्म दे रहे हैं सहाबी को, आशिक रसूल को, क्या कह रहे हैं? इनसे कोई वादा करके नहीं आना, क्योंकि अब इनसे कोई मुआहिदा नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें वादा खिलाफी की सजा दी जाएगी। फिर कहा ये बात तुमने उन्हें बतानी नहीं है। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु कुरैज़ा के किले के अंदर दाखिल हुए। और क्या, कैसे दाखिल हुए? रसूल अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को सुनकर, उनके हुक्म को सुनकर। रसूल अल्लाह का हुक्म हो, सहाबी के लिए हो, आशिक रसूल के लिए हो, तो ये पत्थर पे लकीर हुआ करता है। उसके बाद क्यों, अगर कुछ नहीं होता, हुक्म दे दिया रसूल अल्लाह ने, आप किले के अंदर दाखिल हुए। यहूदियों ने बड़ा एहतराम किया, उनकी औरतें और बच्चे सामने आए और जो हमेशा एक हरबा इस्तेमाल किया जाता है, औरतें और बच्चे रोने लगे, मिन्नत समाजत करने लगे कि हम सबसे बड़ी भूल हो गई, हमारे बड़ों से बहुत भूल हो गई, हमें एक मौका और दिलवा दें। अब यहाँ एक तो मोमिन वैसे ही नर्म दिल होता है, दूसरी तरफ औरतों और मासूम बच्चों के जब ये रोना देखा, आंसू देखे, मिन्नतें सुनी, तो ये सब देखकर हजरत अबू लुबाबा का दिल मजीद मोम हो गया। लिहाजा जब यहूदियों ने उनसे पूछा, अब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे मराहिल ऐसे आते हैं कि जिसमें आप कुछ मूवमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप भूल जाते हैं। जब इमोशनल हो जाए कोई इंसान तो फिर वो वैसे ही भूल जाता है। तो जब उनसे पूछा कि ए अबू लुबाबा, अगर हम हथियार डालकर
ابھی قلعے سے باہر نکل آئے، 55 دن ہو گئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اب سوچئے رسول اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ ان سے کوئی وعدہ مت کرنا، انہیں کچھ شیئر مت کرنا، کچھ بتانا مت. لیکن یہاں آپ نے جب بچوں کو روتا دیکھا، خواتین کو روتا دیکھا، کانورسیشن میں آگے نکل گئے، تو بے خیالی میں حضرت ابو لبابہ نے اپنے حلق کی طرف اپنے ہاتھ سے کٹنے کا اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تمہارے گلے کٹیں گے. خلاف ورزی کی ہے تم نے، معاہدے کی، اگریمنٹ کو بریک کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، تو اشارے سے صرف کہا کہ اب تمہارے گلے کٹیں گے. ابو لبابہ یہ اشارہ تو کر بیٹھے، لیکن فوراً ہی عاشق رسول کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے، یہ تو میں نے مسلمانوں کا جنگی راز فاش کر دیا ہے. اب اگر یہودیوں نے کوئی ایسا پیشگی قدم اٹھا لیا جس سے خدا نخواستہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تو اس کی تو ساری ذمہ داری مجھ پر ہوگی. 10 طرح کے خیال آنا شروع ہو گئے، اور اس خیال کا آنا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے دکھ میں، خوف میں بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے. آپ نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یہ پڑھا اور آپ قلعے سے تیزی سے باہر نکل آئے. سوچنے لگے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں کیسے جاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا، آپ کو کس طرح بتاؤں کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے، جو آپ نے حکم دیا میں اسے ہی فالو کرنے گیا تھا لیکن وہ نہ کر سکا. جب رسول اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہ ہوئی ناظرین کرام، تو سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور ایک موٹی زنجیر لے کر خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا اور روتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے کہ اے باری تعالیٰ، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. میں غم زدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے. میں غم زدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے. میں گر رہا ہوں، تھام لیں آ کر میرے حضور. میں گر رہا ہوں، تھام لیں آ کر میرے حضور. باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں، پر میرے صدمہ اس قدر شدید تھا عاشق رسول کا کہ آپ نے اس غم میں، اس صدمے میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا. صرف نماز اور رفع حاجت وغیرہ کے لیے خود کو کھلواتے تھے اور پھر دوبارہ اپنی مرضی سے اپنی زوجہ کے ذریعے خود کو ستون سے بندوا لیا کرتے تھے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی روز اسی طرح گزر گئے. آپ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے آتے، ابو لبابہ کو دیکھتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو لبابہ کی حالت اب دیکھی نہیں جاتی ہم سے، آپ ان کے حق میں دعا فرما دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں جو اپنے عاشقوں سے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، کہا ابو لبابہ نے اپنا مقدمہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی اس کی توبہ قبول فرمائے گا. یہ بھی آقا کا اپنے غلام سے محبت کا ایک انداز ہے. حضرت ابو لبابہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن جب عشق امتحان لیتا ہے تو پھر اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. حضرت ابو لبابہ کا عشق بھی امتحان لے رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. اسی توقع پہ جی رہا
اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ انتظار کے یہ دن بہت دردناک تھے۔ کہتے ہیں میرا ایک ایک لمحہ توبہ و استغفار میں گزرتا تھا۔ حضرت ابو لبابہ کو ستون سے بندھے 6 دن اور 6 راتیں گزر گئیں۔ روتے روتے بتایا جاتا ہے ان کی آنکھیں سوج گئیں۔ کبھی کبھی ان کی زوجہ ان کے منہ میں ایک کھجور ڈال دیتی یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیتی تھی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کھا رہے تھے زندہ رہنے کے لیے۔ ایک دن تو کمزوری کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی آیات نازل ہوتی ہیں، 27، 28، 29 آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہے اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت اور ہدایت فرما دے گا اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی جس وقت یہ آیات نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ وحی نازل ہونے پر آپ مسکرائے اور فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ ابھی پردے کے ناظرین کرام اس وقت احکام نہیں اترے تھے۔ سیدہ ام سلمہ نے عرض کی، کیونکہ جتنے لوگ تھے آس پاس رسول اللہ کے سب واقف تھے کہ ایک عاشق رسول ہے اور اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ عرض کی، حضور اگر اجازت ہو تو یہ خوشخبری میں انہیں سنا دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، آپ سنا دیں۔ حضرت ام سلمہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا۔ رسول اللہ کی اجازت ملنے پر آپ دروازے پر آئیں اور وہیں سے پکار کر فرمایا مبارک ہو ابو لبابہ، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ بے ہوشی میں ہیں، خوشخبری کی آواز آئی، ہوش میں آ گئے ابو لبابہ اور زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام انہیں قریب آ کر مبارکبادیں دینے لگے، ان کی زنجیریں کھولنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ابو لبابہ نے فرمایا کسی نے مجھے کھولنا نہیں ہے، خبردار، جب تک اللہ کے رسول خود مجھ خطا کار کو نہیں کھولیں گے، میں یوں ہی بندھا رہوں گا۔ کیا عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو خود اپنے دستے مبارک سے ان کی زنجیریں کھولنا شروع کی۔ حضرت ابو لبابہ آپ کے قدموں سے لپٹ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنا سب گھر بار اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور میں اس بستی سے نکل جاتا ہوں، بس آپ مجھے معاف فرما دیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو لبابہ، مدینہ منورہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنا تمام گھر بار صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف 1/4 صدقہ کر دو، اور بعض روایات میں 1/3 کا بھی ذکر آیا ہے کہ 1/3 صدقہ کر دینے کا حکم دیا رسول اللہ نے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن مدینے والے کے بغیر کہاں رہ سکتے ہیں، اس لیے انہیں تنہا ہونے نہیں دیا۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے
حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان میرا قبر میں آئیں گے ضرور، ہے یہ ایمان میرا قبر میں آئیں گے ضرور، کیونکہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے۔ اور آج بھی عمران بھائی اگر آپ مسجد نبی میں جائیں، ریاض الجنہ میں جائیں، تو ریاض الجنہ کے مقام پر آج بھی وہ ستون جس سے ابو لبابہ نے خود کو باندھ دیا تھا 6 راتیں 6 دن، وہ استوانہ ابو لبابہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے، اور لوگ اسے ستون توبہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ نے خود کو وہاں پر باندھا تھا۔ جب حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، عمرہ زائرین وہاں جاتے ہیں، جب مسجد نبی میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں 2 نفل ادائیگی کی جگہ مل جائے، اور جب ریاض الجنہ میں جگہ مل جاتی ہے تو ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ استوانہ ابو لبابہ کے پاس 2 نفل ادائیگی کی جگہ مل جائے۔ وہ عاشق رسول تھے، خود کو باندھے رکھا جب تک رسول اللہ نے معاف نہ کر دیا۔ ہم گناہگاروں کی کوشش ہوتی ہے وہاں جائیں، نفل ادا کریں، رسول اللہ سے یہ عرض کریں کہ جیسے وہاں سفارش کروا کے معافی دلوا دی، ہم گناہگاروں کی بھی معافی دلوا دیں۔ اور وہ کیا خوب کہا ہے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، کیا بات ہے، میرے عیبوں کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی، ارے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ صرف گرین انٹرٹینمنٹ میں